सूरत अल-मुमिन मकियातुन। सूरत अल-मुमिन सूरत मोमिन मकियातुन मकी है। इसमें एक मोमिन मर्द का वाक़या अल्लाह बयान फरमाते हैं। फ़िरौन के वक़्त का था। आगा इसमें 85 आयतें हैं, 32 रुकूआत और 9 रुकू हैं। नहमदुहु व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। अल्लाहु आलमु बिमुरादिही। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। उतारा गया कुरान पाक अल्लाह की तरफ से जो गालिब है, इल्म वाला। तो मक्की सूरतों की शुरू में जितनी भी आप मक्की सूरतें देखोगी, सब के शुरू में इस तरह की आयात अल्लाह ताला नाज़िल फरमाते हैं, जिसमें इस बात की वज़ाहत हो जाती है कि कुरान पाक नबी अलैहिस्सलाम ने खुद नहीं बनाया, न इसके बनाने में आपकी किसी ने मदद की है, ना ही ये इंसान का कलाम, बल्कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने इसको नाज़िल फरमाया है। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। उतारा गया कुरान पाक अल्लाह की तरफ से जो गालिब है, जानने वाला। गाफिरी ज़ंबी, माफ़ कर देने वाला है गुनाहों को। व काबिली तौबी, और कबूल करने वाला है तौबा को। शदीदिल इक़ाब, सख्त अज़ाब भी करने वाला है। ज़िद तौली, अगर तौबा कर ले तो करम करने वाला है। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद मगर वो। इलैहिल मसीर, अल्लाह की तरफ ही फिर के जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं सारे गुनाहों को माफ़ कर देने पे कादिर हूँ। 100 खून करने वाले को भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। अगर कोई इंसान तौबा करता है, अल्लाह में उसकी तौबा को कबूल करता है। लेकिन अगर अड़ जाता है, तकब्बर करता है, तो जहाँ उसकी रहीमी करीमी है, वहाँ उसकी तबीयत का, अल्लाह ताला की ज़ात का अंदाज़ा ये बताया गया। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक उसकी पकड़ भी बड़ी सख्त है। अगर तौबा ना करे या तौबा करने के बाद दोबारा मुर्तद हो जाए, दोबारा वो गुनाह करे जिसकी तौबा की है, अल्लाह उस गुनाह का अजाब भी उसको सख्त से सख्त देने पर कादिर है। लेकिन जिद तौल, अगर तौबा कर ले सच्चे दिल से, तो मेरा मालिक करम करने वाला है। अल्लाह ने ये नहीं देखना कि ये बंदा कितने गुनाह करके आया, बल्कि ये हदीस आती है कि सारी ज़मीन भर के मेरे बंदे तो गुनाह के मेरे दरवाजे पे लेके आ जा, सच्चे दिल से तौबा कर दे, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ करके इतनी ही बख्शे लेके आ जाऊँगा, यानी इतने ही दफ्तर तुझको नेकियों के भर के दे दूँगा। इसके मतलब ना एक हदीस आती है, जो हदीस तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। इसका दर्जा हसन है। और सहाबी कहता है कि मैंने इस वाक़या को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 4 बार नहीं सुना। मैंने इस वाक़या को नबी अलैहिस्सलाम से 7 मरतबा सुन लिया है। वाक़या ये है कि पुराने ज़माना में ज़ुल्किफ़ल नामी आदमी था। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो वो ना करता हो, हर गुनाह पे दलेर था। वक़्त का डाकू भी था, ज़ानी भी था, शराबी भी था, हर गुनाह में पेश था। लेकिन एक मरतबा एक औरत को था मालदार, किसी मजबूरी ने आ लिया, उसने इससे दिनार उधार मांगे। गालिबन 60 दिनार का जिक्र आता है। इसने उसको दिनार तो दे दिए, ये रकम तो उधार पे दे दिया ना। उधार देने का सवाब कितना ज़्यादा, मजबूरी पे इंसान कभी किसी काम में मजबूर हो ही जाया करता है। अगर हम अमीर लोग अपने गरीबों की मजबूरियों को मद्देनजर रख के उनको ये रकम उधार दे दें, तो लोग सूद लेने पर मजबूर गालिबन कम अज कम कुछ ना कुछ कमी आ जाए। जब अमीर लोग नहीं देते, गरीब लोग कहते फिर ठीक है देखी जाएगी क्या करें, फिर वो सूद पे कर्जा ले लेते हैं। कर्जा देने वाले को इतना दर्जा कि रोजाना उसके नामा अमाल में मतलब उतना सदका करने का सवाब देते। यह हदीस भी सही है। किसी ने किसी को 50,000 उधार दिया। आज के दौर में किसी इंसान के पास, किसी अमीर के पास ना दिल है, जिनको दिया उनका दिल नहीं, और जिनको नहीं दिया उनके पास गुंजाइश नहीं कि रोजाना का 50,000 रुपया सदका करे। लेकिन उसको अल्लाह में इतना सवाब देते हैं। लेकिन जब वो उधार लेने के लिए आई, इसने दे दिया, मजबूर थी वो गुर्बत की वजह से। इसने उससे वादा की कि फलां फलां वक्त तूने मुझसे मिलना है और तुझसे मैंने अपनी ज़ाती ख्वाहिश को पूरा करना, यानी जना करना है। जब उस वक़्त पे वो औरत पाक दामन इसके पास आई, लेकिन जब इसके पास आई अलहदगी में, खलवत में, ये अपने काम को पूरा करने का इरादा रखता था, उस औरत ने इस ज़ुल्किफ़ल नामी आदमी को वाज करनी शुरू कर दी, नसीहत करनी शुरू कर दी। कहती कि अल्लाह से डरता, लेकिन उसके आने की कैफियत यह है कि उसकी आंखों से छम छम आंसू जा रही है। फर्स्ट टाइम
کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی، جس طرح کہ اس کو پھانسی دیے جانا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنی زندگی میری گزری، میں یہی کچھ تو کرتا ہوں۔ یہ خریدی ہوئی عورتیں، چکلے کی عورتیں خریدنا، ان کی ٹکٹ دینا، جا کے زنا کرنا، یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور یہاں مجھے درمیان میں چھوڑ کے ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ اس طرح ایک نیک بندے کا دل چاہا کہ چکلے کی عورت کو مسلمان کرنے کے لیے اس نے ایک سمجھو کہ طریقہ استعمال کیا۔ اس نے اس کی ٹکٹ ادا کی، ادا کر کے جب اس کے پاس چلا گیا خلوت میں، کہتا میں تیری قیمت ادا کر کے آ گیا ہوں، اب تجھ سے جو چاہوں کروا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو میری قیمت تو دیکھ ہی آ گیا۔ اس نے کہا چل غسل کر۔ غسل کر کے اس نے کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد اس کو واضح نصیحت کی، جتنا اس کے پاس اتنا ٹائم تھا اس میں اتنا اس نے سمجھایا۔ اس کو کہا اب تو مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اس نے مصلی پہ کھڑی ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اتنا تو میرا بس تھا، اب دل میں اسلام کی محبت ڈال دینا تو میرے بس کی بات نہیں، اللہ اس کو مسلمان پکا سچا کر دے۔ جب اس نے 2 رکعتیں غالباً پڑھی یا نماز پڑھی واللہ عالم، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے مجھے ساتھ لے چل اور مجھ سے سنت کے مطابق نکاح کر لے اور مجھ کو جہنم سے بچا کے جنت کا راستہ دکھا دے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اس ذوالکفل کے پاس آنے والی عورت نے یہ طریقہ استعمال کیا، چھم چھم رو رہی ہے، کانپ رہی، تھرا رہی ہے۔ جب پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کہنے لگی کہ مجبوری نے مجھ کو تیرا محتاج کر دیا اور تجھ سے میں نے پیسے ادھار لے لیے، تو نے مجھ سے گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ گناہ ایسا کبیرہ گناہ ہے، اب تھوڑی وقت کے لیے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے پر مستقل جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عذابات کو زیادہ لمبی تفصیل میں نہ دو، تفصیل حدیث تو بہت تفصیل میں آتی ہے، بڑی تفصیلی حدیث آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذابات کو گن گن کے ذوالکفل کے سامنے رکھنے شروع کر دیے، اور ذوالکفل کے دل میں اس پاک دامن کی عورت کی باتیں جگہ لینے لگی، اس کے اوپر اثر ہونے لگ گیا۔ جب اس نے اتنا ڈرایا جہنم کے عذابوں سے، قبر کے عذابوں سے، اللہ کے غصے سے، زنا کاری کے جو نقصانات ہیں، اتنا سمجھایا، اتنا درس دیا، یہ اپنے دل میں سوچتا کہ ابھی پہلی مرتبہ یہ میرے پاس آئی ہے، اس نے گناہ نہیں کیا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ تھر تھرا رہی ہے، رو رہی ہے، کانپ رہی ہے، اتنے آنسوؤں کے اس سے سنبھلے نہیں جا رہے کہ اگر ہم یہ غلطی کر لیں گے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارا منتظر ہوگا، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب۔ اس طرح عذاب کی باتیں تفصیلی اس پاک دامن عورت نے ذوالکفل کو سنائی کہ ذوالکفل کو یوں لگنا شروع ہو گیا کہ جہنم کا بھڑکتا ہوا عذاب میرا منتظر ہے۔ اللہ کے فرشتے غیظ و غضب کے اندر ہے کہ کب اس کی روح نکالیں کھینچ کھینچ کے اور سارے بدلے دے۔ اتنا اللہ کا باغی ہے، اتنا اللہ کا نافرمان ہے، اس کو قبر کے سانپ اور بچھو منہ کھولتے ہوئے نظر آئے۔ اتنا اس پاک دامن عورت نے ڈرایا اس کو۔ جب اچھی طرح اس نے دل کھول کے واز کیا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دینا، تقویٰ پیدا کر دینا، پرہیزگاری پیدا کر دینا۔ پھر میں یہ دعا کرنے پر مجبور ہوں، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اس ذوالکفل نامی آدمی نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد جو اس نے اس کو سمجھایا ہوگا، اس نے پاک دامنی میں سب کچھ کیا، لیکن صبح چڑھنے سے پہلے پہلے ذوالکفل فوت ہو گیا۔ اللہ کی حکمت تھی، صبح ہوتی دن چڑھتا انہی لوگوں میں جاتا جو اس کو شرابیں پلانے والے تھے، جو اس کے ساتھ زناکاریاں کرنے والی عورتیں تھیں، یا جو بھی ان کے ساتھ مل کے یہ گناہ پر آمادہ کرنے والے لوگ تھے۔ جب یہ اس طرح ہوا تو اب دیکھو اللہ کی قدرت اور حکمت، اللہ کی دیکھو۔ سبق ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں بتاؤں گی، سبق ہو رہا ہے، بتاؤں گی، ٹائم لگے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن جب یہ بات کہاں تک میں نے ختم کی تھی، جب یہ بات اس کے درمیان میں میرا ذہن نہ جو تھک جاتا ہے تو بات بھول جاتی، مجھے یاد نہیں رہتا میں نے کہاں میں نے جملہ ختم کیا تھا اپنا۔ لیکن جب اس قدر اس عورت نے سمجھایا کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں، اس نے سوچا، ہاں یہ بات کر رہی تھی کہ اگر اس کی موت رات کو آ گئی، اللہ کی طرف سے کوئی میسج لوگوں کو نہ ملتا، لوگوں نے کیا کہنا تھا، اچھا ہوا ذوالکفل مرا، ہماری جان چھوٹی۔ جہاں ڈکیتیاں ڈالتا تھا ان لوگوں نے بھی شکر کرنا تھا، اور جن کی عورتوں کی عزت لوٹتا تھا انہوں نے بھی شکر کرنا تھا، جو ظلم کرنے والے تھے انہوں نے شکر کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے غیبی طور پہ ذوالکفل کے دروازے پہ لکھوا دیا، ان اللہ قد غفر الکفل، بے شک تحقیق میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو آج تک ہمارے پاس یہ بات پہنچی، میں نے حسن حدیث سنائی ترمذی شریف کی، تو دیکھو میں نے کہا تھا میں نے مختصر سنائی ہے، لیکن جب اس طرح اس نے کیا تو میرے رب اللہ رب العالمین کے احسانات دیکھو۔ یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ اس کو دوبارہ ان محفلوں میں جا کے گناہ کرنے کا اللہ نے موقع نہیں دیا۔ اس کے بعد اگر اس حال میں مرتا لوگوں کو پتہ نہ چلتا، لوگوں نے اس کو برائی یاد کرنا تھا، اللہ رب العالمین اس وقت یہ ان کی شریعت میں کوئی چیز ہوگی
اللہ نے لکھوا دیا ان اللہ قد غفر الکفل، بے شک تحقیق میں نے ذوالکفل کو معاف کر دیا۔ اور 100 خون کرنے کا واقعہ حدیث میں آ گیا۔ 99 خون کیے تھوڑی بات نہیں ہے، لیکن دل میں اس بات کی سمجھو کہ اس کا جو نفس لوامہ ہے وہ ابھی کچھ نہ کچھ اس میں جان ہے، ملامت کرتا کہ یار تو برا کر رہا، اچھا نہیں کر رہا، لیکن دشمنی پہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے اور قتل و غارت کا معاملہ بڑھتا جاتا ہے۔ 99 ہو گئے، کسی سے مسئلہ پوچھا کہ میں توبہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، یہ میرے حالات ہے، اس نے کہا توبہ توبہ، تیری توبہ اللہ نے قبول ہی نہیں کرنی، تو 99 لوگوں کا قاتل، اس نے اس کو بھی قتل کر دی کہ چل جتنے 99 گئے تو تم ہی 100 پورا ہو، لیکن دل میں اب بھی ہے۔ اس کا حق بنتا تھا، اگر پتہ نہیں تھا تو کہتے کسی عالم سے مسئلہ پوچھو۔ اسے کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، ہو گیا نا خطرہ، دل میں اب بھی رہتا۔ جا کے پوچھا، اس نے کہا کون ہے جو اللہ کے درمیان، اس کے بندے کے درمیان، توبہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، لیکن یہاں سے چلا جا، یہ بستی تیرے لیے بری ہو چکی ہے، یہاں تیری دشمنیاں بڑھ چکی، فلاں فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے پوچھ کے دن رات اعمال کر، اللہ سے معافیا مانگ، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ چل پڑا سفر کرتا، تھوڑا سا چلا ہے، بیمار ہو گیا، موت کا حادثہ پیش آنے والا ہے، گرتے گرتے بھی آگے ہو کے گرا، سینہ بڑھا کے آگے ہو کے گرا، موت کا وقت ہے، سکرات لگی، فرشتے جہنم کے بھی آ گئے، جنت کے بھی آ گئے، آپس میں بحث کر رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس کی روح نکالنی، 100 لوگوں کا قاتل ہے، وہ کہتے ہیں توبہ کی نیت سے آیا ہے، ہم نے نکالنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیغام دیا زمین کو ناپ لو، جو زمین تھوڑی رہ گئی ہے اس والے لوگ اس کو لے جائے، ابھی زمین زیادہ تھی نیکوں کی بستی کی، ابھی تھوڑا فاصلہ طے کیا ہے، بروں سے تھوڑا دور ہوا ہے، نیکوں کے قریب نہیں ہوا۔ جب زمین ناپی اللہ رب العالمین نے، اس نیکوں کی بستی والی زمین کو ایک بلشت کم کر دیا اپنے حکم سے، اس زمین کو بلشت بڑھا دیا، تو جنت والے فرشتے اس کی روح لے کے چلے گئے، تو بتایا کس نے؟ اللہ نے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، نہ بتاتے ہمیں کیا پتہ چلتا، تو بیٹے کہ بتانے والا اللہ رب العالمین، وہ دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ یہ اللہ نے بہت سارے ایسے گناہوں کے مطلب، جیسے ہم نے پہلے سبق کے لیسن میں پڑھا تھا نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتیاں کر لی انفسہم اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے پہ قادر۔ ہم کہتے ہیں اللہ تجھ کو معاف کرنے پر کوئی روکنے والا نہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے جو ہم سے بھول چوک سے ہوئے۔ ویسے تو بے شک انسان کہتا کہ شروع سے نیک ماں باپ کی ہم اولاد تھی، پھر بھی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، قدم قدم پہ ہوتی ہیں، اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی آئندہ زندگی بہتر سے بہتر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارا گیا قرآن پاک اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا، غافر ذنبی، معاف کرنے والا ہے گناہوں کو، وقابل توبی، اور توبہ قبول کرنے والا ہے یا قبول کرنے والا ہے توبہ کو، شدید العقاب، برائی کرنے پر سخت عذاب کرنے والا ہے، ذی الطولی، اگر توبہ کر لے تو کرم کرنے والا ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہ، الیہ المصیر، تمہیں اللہ کی طرف ہی پھر کے جانا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں مگر وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ ویسے تحقیق میں انسان کو سوال و جواب کرنا کی شاید کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے کہتے ہیں کہ استادوں سے پڑھو، بڑوں سے پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے۔ ویسے ڈسکس کرنا، مشورہ کرنا کہ اس کے بارے میں تشریح بتا دی جائے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جھگڑا کرنا کہ اللہ کے قرآن کی آیت واضح آ رہی کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام کفر ہے، اس کے بارے میں کہنا میں کیسے مانوں، میرے بڑے نہیں کرتے، میرے بڑے کرتے ہیں یا میرے بڑے نہیں کرتے، اس کے بارے میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے بڑوں کو دلیل بنانا، اپنے باپ دادوں کو دلیل بنانا، اپنی عقل کو دلیل بنانا، اپنی بک کو اپنا دلیل بنانا، بک تو ایک ہی اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور حدیث کی شکل میں، باقی بکیں جو کتابیں ہمارے سلیبس کے اندر ہے، ہم جانتے پورے پاکستان کے مذاہب کو، ادیان کو اکٹھا کر کے انہوں نے سلیبس بنایا ہے، ہم ساری باتوں پہ لبیک کیسے کہہ سکتی؟ میں اپنے بچے سے کہتی بیٹا تم پڑھ کے اپنے سوالوں کے جواب اپنی فقہ کے مطابق دو جو تمہارے سلیبس میں ہے، لیکن بریکٹ دے کے لکھ لو کہ حدیث تو اصل میں یہ ہے، تاکہ پتہ چل جائے یہ بھی کسی دین کی رنگی ہوئی لڑکی ہے، تو صحیح بات بتانا، یہ ہے ہمارا بیٹا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا، مگر کافر لوگ جھگڑا کرتے ہیں جو اپنے ترجمے غلط کر کے، تفسیر غلط کر کے، اس کو دلیل بنا کے اپنے باپ دادوں کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، پس نہ دھوکہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا پھرنا ان کا شہروں میں،
جب وہ کافر لوگ چلتے پھرتے، تجارتیں کرتے، کاروبار کرتے، معاملات کرتے، گفتگو کرتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا صدمہ کرتے، اللہ اخلاق ان کا اچھا، لین دین ان کا اچھا، ان کو سمجھ بھی ہے، عقل بھی ہے، پاگل بھی نہیں ہے، دیوانے بھی نہیں ہے۔ اللہ سنے تیری پہچان نہیں ان کو آتی تو ایک ہے زمین کے نظام کو چلانے والا اور آسمان کے نظام کو چلانے والا، میں تجھ کو دھوکہ نہ دے۔ یہ سب کچھ دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں، اور دنیا ہی دنیا ان کے دل ذہن میں رچی ہوئی ہے، ان کو آخرت کی پہچان نہیں آنی، کیونکہ مکہ والے آخرت کے قائل نہیں تھے۔ بس نہ دھوکہ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چلنا پھرنا ان کا شہروں میں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب، جھٹلایا پہلے ان سے نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب اور کافروں کے گروہوں نے، من بعد ان کے بعد بھی بڑے گروہوں کے گروہ آئے جھٹلا کے پیغمبروں کو چلے گئے۔ جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو، اور کافروں کے گروہوں نے، من بعد ان کے بعد بھی، محمد کل امت برسولہم، اور ارادہ کیا کل امت، ہر ایک امت نے یا ہر ایک جماعت نے، برسولہم اپنے رسولوں کے ساتھ، لیاخذوہم تاکہ پکڑ کے ان کو اپنی قید میں لے جائیں، یہاں تک کہ پیغمبروں کو پکڑا جکڑا، بلکہ نبیوں تو کو ان لوگوں نے شہید بھی کر دیا تھا۔ زکریا علیہ السلام کی قاتل بھی اس کی قوم کے لوگ تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کی قاتل بھی اس کی قوم کے ہی لوگ تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کا قصور یہ تھا کہ سب سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر اسلام لائے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کا قصور انہوں نے خود نکالا، قصور نہیں تھا ان کا، خود نکالا کہ ان کے ہاتھ میں چابی تھی مائی مریم کے کمرے کی، اگر وہ حاملہ ہوگی تو یہی قصوروار ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ خالو بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ رسولوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں، رسول اپنی طبعی موت اپنے بستر پر فوت ہوتے ہیں، یہ شان رسولوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور نبیوں کے قاتل، یہ قاتلوں کا قصور ہے، نبیوں کا قصور تو نہیں۔ فرمایا سب سے بدترین عذاب کے اندر وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے نبی کو قتل کیا یا اللہ کے نبی نے اس کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہی کافر ہے نا۔ یہاں اس نے ان کو قتل کیا جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، یہ چیز شروع سے چلتی آئی ہے۔ اور تو پیغمبر کا قصور نہیں تھا، نہ پیغمبر کے ساتھ ایمان لانے والوں کا قصور تھا، یہی قصور تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو نبیوں کو شہید کیا، رسولوں کو شہید نہیں کر سکے۔ بے شک آپ پر کتنے ہی قاتلانہ حملے ہوئے، جادو کیا گیا، زہر دی گئی، تو آپ کو تکلیف بے شک تا زندگی رہی ہے زہر کے لقمے کی جو آپ نے چبایا تھا، چبا کے پھینک دیا تھا۔ آخری وقت ہے آپ کی روح پرواز کرنے کا ٹائم، آخری دن سکرات کی تکلیف ہے۔ اور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس وقت بھی مجھے اس زہر کی تکلیف سے میری وین پھٹی جا رہی ہے، اس قدر مجھے پین ہو رہی ہے، اس قدر درد ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ آپ نے اپنا گناہ معاف کر دیے تھے، ایک زینب نامی عورت وہ اس اصحابی کے قصاص میں قتل کر دی گئی تھی۔ جی بیٹا شاباش، بچوں کو بتایا ہوا ہے، شاباش، میں نے آپ کے اچھائی پہ کہا ہے، طنز پہ نہیں کہا، نعوذ باللہ، اس لیے کہا کہ آپ نے سوال کیا، اچھا کیا، جس بات کا نہ پتہ ہو سوال کر لیا کرو۔ رسول نبی ہو سکتا ہے، نبی رسول نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے یہ، اور رسول جو نبی ہو سکتا، نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ ان کا فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے، ان کی تورات پر ہزاروں کے حساب سے نبی آئے، رسول کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ رسالت کا عہدہ لینے والے ہارون صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ کتاب موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، ہارون علیہ السلام پہ نازل نہیں ہوئی، وہ نبی ہیں اور یہ رسول ہیں۔ اس کے بعد ہزاروں کے حساب سے جو نبی آئے ہیں، اسی تورات پر وہ آئے ہیں، اسی تورات پر ایمان لانے والے ہیں، یہی تورات ان کی کتاب ہے جو ان کی اصلاح کرتی ہے۔ آگے چل کے پھر عیسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب ہے، صاحب زبور ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، ہارون علیہ السلام صرف نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ جو صاحب شریعت ہو اور صاحب کتاب ہو اسے رسول بھی کہا جاتا ہے اور نبی بھی کہا جاتا ہے۔ جو دوسرے نبی کی شریعت کا پرچار کرنے کے لیے آ جائے وہ نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ اب اس میں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 313 315 رسول آئے، باقی سب نبی ہیں، لیکن اس حدیث میں ضعف ہے، ہم کہہ سکتے ہیں واللہ عالم۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، والاحزاب اور کافروں کے گروہوں نے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وہمت کل امت برسولہم اور برا ارادہ کیا ہر ایک امت نے اپنے رسولوں کے ساتھ، یاخذوہم تاکہ پکڑ کے ان کو قیدی بنا لیں، وجادلوا بالباطل اور جھگڑا کیا انہوں نے باطل طریقے کے ساتھ رسولوں سے، لیدھزوا بہ الحق تاکہ مٹا دیں اس کے ساتھ حق کو یا ٹال دیں اس کے ساتھ حق کو،
فاخذتهم، پس پکڑ لیا، اللہ فرماتے میں نے ان کو، فکیف کان عقاب، پس کس طرح ہوا عذاب میرا، وکذالک حقت کلمۃ ربک، اور اسی طرح سچے ہو گئے کلمے آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کافر ہوئے، انہم اصحاب النار، بے شک وہ آگ کے رہنے والے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش معلیٰ کو یا عرش عظیم کو، ومن حولہ، اور جو فرشتے اللہ خالق کائنات کے عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، ویؤمنون بہ، اور ایمان لاتے ہیں وہ اللہ خالق کائنات کے ساتھ، ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش مانگتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء، نے ہمارے رب سما لیا تو نے ہر ایک چیز کو، رحمتم، و اپنی رحمت میں، و علما، اور اپنے علم میں، فاغفر للذین تابوا، پس معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی انہوں نے تیرے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے ان کو جہنم کے عذاب سے، ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب اور داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، نلتی وعدتہم، وہ جو وعدہ کیا تو نے ان سے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو بھی نیک وقت ہو ان کے باپوں سے، ان کی بیویوں سے، اور ذریاتہم، اور ان کی اولادوں سے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اب کتنی پیاری بات میرے اللہ رب العالمین نے فرما دی، جس میں سارے مسلمان مومن کھلکھلا جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عرشیوں کو فرشیوں کی دعا کے لیے مقرر کر دیا، کیونکہ جب حبشہ کی طرف چلے گئے نا حبشی لوگ، اپنا حبشی نہیں مکہ کے لوگ حبشہ کی طرف پناہ حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، تو بڑا دل پریشان ہوا ان کا، اللہ رب العالمین نے کو تسلی دی، پیچھے برا بلا کہنے والے لوگ ایک فلانے ٹمکانے اس پیغمبر نے ستیہ ناش کر دیا، ہماری برادری بگاڑ دی، ہمارے عزیز و کارم میں پھوٹ ڈلوا دی، کوئی بیوہ ہو گئی ہے جس کا خامن چلا گیا، کوئی ماں اپنے بچے کو رو کے ترس رہی، ماں کافر ہے، بچہ مسلمانوں کے حبشہ چلا گیا، جب یہ ساری پریشانیاں صحابہ کرام کو جو چلے گئے، اللہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، تمہارے ساتھ میں نے فرشتے مقرر کر دیے، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے وہ بھی، اور جو حاملین عرش ہے وہ بھی، اس کے علاوہ جو مقرر فرشتے ہیں وہ بھی، کیونکہ ان فرشتوں کی شان تمام فرشتوں سے زیادہ ہے، جو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے وہ جو حاملین فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی شان اتنی ہے، اللہ خالق کائنات اپنا حکم نافذ فرماتے ہیں نا، کوئی گھبراتے نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو۔ نچلے والے فرشتے جس سے ہمارے زمین آسمان دنیا والے فرشتے، یہاں تک جب بات آتی ہے اللہ کا حکم آتا ہے نا، یہ کانپ جاتے ہیں، تھر تھرا جاتے ہیں، بے ہوشی ہو جاتی ہے، تسبیحات بیان کرتے ہیں، اپنے پر مارتے ہیں، یہ آواز آتی ہے جیسے زنجیر کو آپ کسی پتھر پر پھینکے جو خال صاف پتھر ہو، اس طرح کی آواز آتی ہے۔ جب ان کو ہوش سنبھلتی ہے نا، ان کو ڈر یہی ہوتا ہے یہ قیامت کا حکم تو نہیں آ گیا، زمین والوں کو تباہ کرنے کا حکم تو نہیں آ گیا، اس بات میں ڈرتے ہیں۔ ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنے کہتے ہیں آ جائے عذاب آتا تو کیا ہوا ہمارے اوپر، عذاب نہیں بلکہ اپنا پہاڑوں کی سلائڈنگ ہے، بلکہ یہ لاوا پھٹ رہا ہے، بلکہ یہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ ہو رہا ہے، بلکہ پانی میں تو یا نہیں آ گیا، عذاب سمجھتے نہیں ہم لوگ کہ اللہ کا عذاب ہے، اور ہر طوفان اللہ کا عذاب بن کے ہمارے اوپر آتا ہے، اتنا ڈرتے ہیں۔ لیکن جو مقربین فرشتے ان کو ڈر کوئی نہیں آتا۔ جب یہ پریشان ہوئے اور مکہ کے لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنائی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فکر نہ کرو، تمہارے حق میں تو اللہ کے فرشتے دعا گو ہیں کہ اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرما، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ان کو ہمیشہ رہنے والی جنت عطا فرما، اور جو ان کے ماں باپ سے نیک ہے، ان کی بیویوں سے، ان کی اولادوں سے نیک ہے، ایک تو ہم نے سورۃ طور کے اندر پڑھا، اور ایک یہ ہے کہ ان فرشتوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ کم درجے والے والدین کو، باپ دادوں کو، اولاد کو، بچے بچیوں کو جنت میں اعلیٰ مقام تک ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا، ماں باپ کا درجہ زیادہ ہوگا۔ نہیں، یہ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، ویسے اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو مرضی ہے، اس کی کوئی تعریف میں ذکر نہیں ہے کہ تو یہ پڑھے گا اس کے حق میں اللہ کے فرشتے دعا کریں گے، بلکہ ایمان مضبوط ہوگا تو فرشتے کریں گے ہی دعا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی کوئی قرآن پاک کے علاوہ اس کی کوئی شان نہیں آئی ان آیتوں کی تلاوت کی، اور کبھی میں اپنے پاس سے بات نہیں بناؤں گی انشاءاللہ، آپ کی مرضی پڑھیں، لیکن آئی نہیں نا کوئی شان زیادہ، وہی شان ان آیتوں کی جو پورے قرآن کی شان ہے۔ وہ دعا کرتے ہیں، یہ آیت دعا والی نہیں ہے، وہ فرشتے کہتے ہیں ربنا، فرشتے کہتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہتے، ہمیں تو اپنی دعا کے ربنا اننا سمینا
یہ ہماری اپنی دعا ہے، دیکھیے فرشتوں کی یہ دعا ہے، فرشتے کہتے ہیں، فرشتے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ میں کر رہی تھی کہ جو ان کے ماں باپ جب جنت میں جائیں گے، ایک تو یہ روایت اس میں آتی ہے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے کہیں گے یا اللہ ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارے بیٹے ہمیں نظر نہیں آ رہے، اللہ فرمائیں گے وہ مسلمان ہیں، مومن جنت مل گئی لیکن بہت پیچھے ان کا درجہ، بہت کم درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، لیکن ان فرشتوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا کے ان کے ماں باپ تک پہنچا دے گا۔ اور جو سورۃ طور میں ذکر آتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اس کی تشریح میں آتا ہے کہ ماں باپ جب اپنے سب لوگوں کو یاد کریں گے، اللہ ہماری فیملی کے لوگ وہ کہاں وہ نہیں آئے، اللہ فرمائے گی ان کے اعمال تھوڑے تھے، ان کا درجہ بڑا کم، تو کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کے لیے بھی کیا تھا، صدقہ کیا تو اللہ میری اولاد کو ثواب، دیکھو نا ہم صدقہ جاریہ اپنے والدین کے لیے، ہماری اولاد اللہ کرے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جب تک ہم زندہ ہمیں اللہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، روزے رکھنے، نفلی فرضی نمازیں، ماں باپ کو سب کچھ پیچھے پہنچ رہا ہے الحمدللہ، تو ماں باپ کہیں گے اللہ صرف ہم نے اپنے لیے نہیں کیا تھا بلکہ ہماری اولاد نے کیا، اس کے یہ درجہ بدرجہ کی چیز چلتی جائے گی، اللہ رب العالمین ان کے کم درجہ والے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، فیملی کے لوگوں کو درجات پر ان کے ماں باپ کے پاس تک فائز کر کے ان کو وہاں تک پہنچا دے گا، دونوں باتیں سچی ہیں۔ اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جو عرشی فرشتے ہیں فرشیوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی اس دعا میں شامل کر لے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے عرش عظیم کو یا عرش معلیٰ کو، ومن حولہ، اور جو فرشتے ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں یعنی مقربین فرشتے، یسبحون بحمدہ، کیونکہ تسبیح ہی ان کا سمجھو کہ روح کی غذا ہے، اگر وہ سب کچھ ان کا تسبیح ہے۔ اور یہ بھی بات آپ ذہن میں سونے رکھیں کہ فرشتے اپنی من مرضی کے مالک نہیں ہیں، کہ اپنی مرضی سے جس کے حق میں چاہیں دعا کر دیں، جس کے میں حق میں چاہیں بد دعا کر دیں۔ یہ جبرائیل علیہ السلام دشمن بنے تھے نا فرعون کے، کیچڑ ڈال دیا منہ میں کہ دوبارہ کلمہ پڑھنے کا اللہ موقع نہ دے اس کو، تو یہ جو فرشتے ہیں نا اللہ کے حکم کے تحت ہیں، سمجھو کہ یہ ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے کہ تم نے ایمان لانے والوں کو، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، جو قرآن و حدیث کے ساتھ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تمہیں دعائیں کرنی ہیں۔ اور فرشتے بے گناہ ہیں، بے گناہ بچے کہتے ہیں بچوں سے دعا کراؤ، بچے بے گناہ، ان کی دعا اللہ سنتا ہے، ان کی آمین سنتا اللہ، اور فرشتے بے گناہ، ان کے اندر، فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا مادہ ہی نہیں پیدا کیا، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، فرشتے بے اختیار مخلوق ہے، ہم با اختیار چاہیں تو گناہ کر لیں، چاہیں تو نیکیاں کر لیں، اللہ گناہوں سے بچائے، قدم قدم پہ دعا کرنی چاہیے۔ اور فرشتے اپنی مرضی سے ان لوگوں کے حق میں دعا نہیں کر رہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹیز لگا رکھی ہیں کہ تم نے فلاں فلاں لوگوں کے حق میں دعا کرنی ہے۔ اب دیکھو میں نے کئی درسوں میں یہ درس دیے تھے کہ فرشتے کن کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ایک کتاب بھی ہوتی، کبھی دل چاہتا ہے کتاب بچوں کو میں تحفہ دان دے دوں تاکہ خود پڑھیں اور ان کو خوشی محسوس ہو کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کاموں کرنے لگ جائیں نا، جن کاموں کے کرنے والوں کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے، وہ ان کے لیے دست دعا ہے۔ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کو، ومن حولہ، اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح بیان کرتے ہیں وہ اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، ویؤمنون بہ کا اشارہ اللہ کی توحید کی طرف، پیغمبر کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف، شریعت کی طرف، ہر چیز کی طرف آ جاتا ہے، اور ایمان لاتے ہیں وہ اس کے ساتھ، ویستغفرون للذین آمنوا، اور بخشش مانگتے ہیں وہ فرشتے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب سنواریا تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت میں اور اپنے علم میں، فاغفر للذین تابوا، بس معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی یا جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، واتبعوا سبیلک، اور پیروی کی انہوں نے تیرے صراط مستقیم کے سیدھے راستے کی، وقہم عذاب الجحیم، اور بچا لے، جحیم کہتے ہیں بھڑکنے والی جہنم کو، اور بچا لے ان کو بھڑکنے والے جہنم کے عذاب سے، ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب اور داخل کر دے ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، نلتی وعدتہم، وہ جنت کے تو نے وعدہ کیا ان سے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور وہ شخص جو نیک بخت ہیں ان کے باپوں سے اور ان کی بیویوں سے، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں سے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، واقعہم السیئات، اور جس کو بچا لے تو برائیوں سے، یعنی اس پہ تو اللہ کا بڑا احسان جس کو اللہ گناہوں سے بچا لے،
اور بچا لے ان کو برائیوں سے، ومن تقی السیئات یوم دن، اور وہ شخص کہ بچا لے گا تو ان کو برائیوں سے یوم دن، قیامت والے دن، فقد رحمتہ، پس تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، جس کو اللہ نے گناہوں سے بچایا۔ ہمیں اللہ مہدنا وسددنا اس طرح کی دعائیں اور بھی آتی ہیں، یا مقلب القلوب یہ بھی دعا آتی ہے، اللہ سے کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر وقت بچا کے رکھنا۔ جب اس وقت اکرام نے کہا اللہ کے رسول جی ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے، آپ کو ہمارے اوپر اس بات کا ڈر ہے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے رسول جی آپ پڑھتے ہیں، آپ کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے شیطان ورغلا؟ فرمایا ہاں۔ اگر میرے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو تو شیطان بھی مجھے ورغلا سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر اگر میری رحمت تیرے اوپر نہ ہو تو بھی کافروں کے کسی نہ کسی معاہدے میں جھک کے معاہدہ کر لے ان کے ساتھ۔ یہ اللہ کی رحمت ہی، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایسی سازش سے بچایا تھا جو کفار مکہ نے پیغمبروں کے ساتھ کی تھی۔ اور بچا لے ان کو برائیوں سے، اور وہ شخص کہ تو نے بچا لیا اس کو برائیوں سے اس دن، فقد رحمتہ، پس تحقیق رحم کیا تو نے اس پر، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب